अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और कल तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि आपको एक साथ 2 एपिसोड सुनने को और पढ़ने को मिले। आपको बताती चलूँ, राइटर हया खान का ये पहला नावल है। आप बताइएगा आपको उनके लिखने का अंदाज़ कैसा लगा, नावल कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, जिससे राइटर की हौसला अफजाई हो और हमें उनके मज़ीद अच्छे अच्छे नावल पढ़ने को मिलें। तो चलिए लास्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं और नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए लास्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। एक हफ्ते बाद। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, हम बहुत खुश हैं। आपने हम सब के बारे में इतना सोचा, हमें यकीन नहीं हो रहा अब तालीमी इदारे हमारे गांव में भी होंगे। पंचायत में बैठे कबीर ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया। जी, कल ही सारा काम ज़मीनों पर शुरू हो जाएगा। शहर से आला इसाज़ा आएंगे जो अच्छी तालीम हमारे गांव के मुस्तकबिल सितारों को फराहम करेंगे। बुरहान खान ज़ादा और दाजान ने फ़ख्र से अपने पोते को देखा था, जो वाकई उनका नाम रोशन कर रहा था, जबकि उसकी काबिलियत पर ज़रगाम भी दिल से मुस्कुराया था। इस मुकाम का असल हकदार वाकई कबीर खान ज़ादा ही था, जबकि गांव में अमन सुकून देने वाला और उनका इतना बड़ा मसला हल करने वाला कबीर खान ज़ादा गांव वालों के दिलों में एक ऊंचा मुकाम बना गया था कि सब दिल खुलकर उसके नारे लगाने लगे थे। कबीर ने फ़ख्र से यह मंज़र देखा था। अपनी तालीम और अपनी लगन का इस्तेमाल उसने यहाँ अपनों के लिए किया था, जिस पर उसे कोई पछतावा नहीं था। उसकी ज़िंदगी क्या से क्या बन गई थी, लेकिन वो मुतमईन था, खुश था कि यहाँ उसके अपने मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात, उसकी मोहब्बत यहाँ थी, जिसके लिए वो अपनी किस्मत पर दिलो जान से खुश था। एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन इसरा का वही सर्द अंदाज देखते ज़रगाम की बस हो गई थी। वो उससे कलाम ही नहीं करती थी, जबकि ज़रगाम ने हर तरह से कोशिश कर ली थी कि वो बोले, लेकिन वो नहीं बोली। अपनी नफ़रत का इजहार करने के बाद वो खामोश सी हो गई थी। आज रात जब वो घर आया तो इसरा पहले से ही सोने के लिए लेट चुकी थी। नींद में ना होने के बावजूद वो यही जाहिर कर रही थी कि वो नींद में है। ज़रगाम ने दरवाज़ा बंद करते उसके वजूद को देखा, जो आंखें बंद किए लेटी थी। वो सब बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने आप से लापरवाही बिल्कुल नहीं। एक हाथ से ब्लैंकेट खींचते ज़रगाम ने उस पर से हटाया तो वो इस अफदाद पर आंखें खोल गई, जिस पर उसने दिल ही दिल में खुद को कोसा। उठो, मुझे भूख लगी है, खाना कौन देगा? ज़रगाम की सर्द आवाज़ पर उसका दिल डूबकर उभरा था, लेकिन वो ढीठ बनी लेटी रही और फिर आंखें बंद कर गई। वो मुलाजमा से कह आई थी कि खाना तैयार रखे, जब भी उसके साहब घर आएँ वो खाना लगा दें, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। उसकी इस बेरुखी पे ज़रगाम ने झटके से उसका हाथ खींचते खड़ा किया तो वो बौखलाकर खड़ी होते आंखें फाड़कर उसे देखने लगी, जबकि ज़रगाम का मीटर तो वैसे ही शॉर्ट था उसके इतने दिनों के अंदाज पर। तुम्हारी मुझसे लापरवाही मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी तुम? वो दबी दबी आवाज़ में धाड़ा तो इसरा उसकी धाड़ पर उछली थी। ज़रगाम के हाथ में उसकी हथेली कसमसाने लगी तो मज़ीद सख्ती से उसे थाम गया। बस करो इसरा ज़रगाम खान ज़ादा, कि अगर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं खुद पर रखे सारे ज़ब्त तोड़ दूँगा। वो उसके माथे से माथा टिकाए भारी आवाज़ में बोला था। इसरा से दूर रहने पर ज़रगाम के जिस्म का हर हिस्सा चीख चीख कर उसकी तलब का इजहार कर रहा था कि इसरा ने उसकी तलब महसूस करते खुद भी आंखें मींची। छोड़े हमें। इसरा ने दूर होते अपना हाथ आज़ाद करवाना चाहा तो ज़रगाम ने मज़ीद उसे खुद के करीब करते उसे कमर से थामा था। मुझसे मत भागो कि तुम्हारे सारे रास्ते यहीं मेरी पनाहों में हैं। तुम्हारी मंजिल ज़रगाम खानज़ादा की पनाह है। ज़रगाम की बात पर आंखें खोलते इसरा ने उसका चेहरा देखा, जो ज़ब्त से लाल हो रहा था और आंखें उसके सब्र की गवाही देते सुर्ख थीं। भूरी आंखें जो इस ज़ब्त के चक्कर में मज़ीद नशीली लग रही थीं कि इसरा इन आंखों पर सब हार सकती थी। वो दीवानी थी अपने खान की। वो कैसे इससे दूर थी, इस बात का अंदाज़ा शायद ज़रगाम खानज़ादा को नहीं था, क्योंकि वो जाहिर नहीं करती थी। हमारा हाथ छोड़ें, आपके लिए खाना लेकर आते हैं। इस बार उसके हिसार में थमकर नरम लबो लहजे में बोली थी कि ज़रगाम उसे कई लम्हे देखे गया और फिर आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ दिया। वो दुपट्टा ओढ़ती कमरे से बाहर निकली तो ज़रगाम ने माहौल में छाई इसरा की खुशबू में गहरा सांस भरा। वो पागल हो रहा था दिन ब दिन इसरा खानज़ादा के पीछे कि वो अगर उसकी दीवानगी की इंतहा देख लेती तो शायद उसे अपनी मोहब्बत कम लगने लगती।
وہ وہیں بستر پر بیٹھتے اس کے تکیوں کو باہوں میں دبوچ گیا تھا جس پر اسرا اپنے بال پھیلائے لیٹی تھی کچھ دیر پہلے اور اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اسرا کمرے میں آئی، کھانا لیتے تو وہ گہری نیند میں اس کا تکیہ دبوچے سو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ اس کے قریب آتی، اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر بلا کا سکون تھا۔ کھانا اس کے قریب رکھتے وہ بے خیالی میں بہکتے اس کے ماتھے پہ آئے بھورے بالوں کو پیچھے کر گئی۔ جب اسی لمحے زرغام آنکھیں کھول گیا۔ اسرا کا ہاتھ بھی اس کے بالوں میں تھا جبکہ نظریں زرغام کی نظروں پر تھی۔ اسرا سانس روکے اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتی، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ کھانا اس کے سامنے رکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی جب زرغام خوبصورت مسکراہٹ لیے اسے دیکھ کم اور چھیڑ زیادہ رہا تھا، جیسے دیکھ لو میرے بغیر تم بھی سکون میں نہیں ہو۔ کھانا کھاتے اس کی نظریں بار بار اسرا کی طرف اٹھ رہی تھیں جو صوفے پر بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ خاموشی سے کھانا کھاتے زرغام چینج کرتا باہر آیا تو اسرا وہاں نہیں تھی۔ وہ بستر پر لیٹتے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر نہیں سو رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ایک بستر پر سو رہی تھی۔ فی الحال یہی زرغام کے لیے بہت تھا۔ خان، ہم نے کتنی بار کہا ہے آپ سے یہ سگریٹ بری شے ہے، اسے منہ سے مت لگایا کریں۔ نرمین نے کمرے میں آتے دیکھا تو کبیر گیلری میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے سامنے تو وہ نہیں پیتا تھا لیکن اکثر اس کی غیر موجودگی میں کش لگا لیا کرتا تھا۔ نرمین بوم بناتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے کانوں سے آویزیں اتارنے لگی جب کبیر سگریٹ وہیں مسلتے بھاری قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا۔ تمہیں سگریٹ نہیں پسند جانتا ہوں، لیکن تمہیں پتہ ہے جانم مجھے تمہاری خوشبو کتنی پسند ہے۔ کبیر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتا، اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے گہری سانس بھرتے اس کی مہک کو خود میں اتار گیا تھا کہ نرمین اس کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کبیر کے اس عمل سے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں مزید محنت درکار ہے اپنی زندگی میں ایک پھول کھلانے کے لیے، جانم کیا کہتی ہو؟ کبیر کے بے باک جملے کو سنتے نرمین کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ خان چھوڑے، ہمیں بہت رات ہو گئی ہے اور ہم آپ سے ناراض بھی ہیں۔ آپ ہم سے چھپ چھپ کر سگریٹ پیتے ہیں۔ نرمین اس کے حصار سے نکلتی دور ہو گئی تھی کہ کبیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہاں آؤ واپس۔ کبیر کی چڑچڑی آواز پر نرمین نے پلٹ کر اسے دیکھا تو مسکراتے واپس پلٹ گئی۔ جی نہیں، جب آپ ہماری بات مانتے یہ سگریٹ چھوڑ دیں گے تب ہم آپ کی مانیں گے۔ نرمین کی بات سنتے کبیر کے بل سیدھے ہوئے۔ میں آؤں گا تو بہت برا ہوگا، سوچ لو، کبیر نے دھمکی دی جسے دیکھ پہلے تو نرمین گھبرائی لیکن پھر اگنور کرتے نفی میں سر ہلا گئی۔ اچھا یار، میں نہیں پیوں گا اب، اور میں تم سے چھپ چھپ کر نہیں پیتا، آج بس دل چاہا تھا کافی دن بعد اس لیے میں نے پی لی۔ کبیر وضاحت دیتے اس کے قریب آنے لگا تو وہ مزید پیچھے ہوئی۔ ہم کیسے مانیں آپ کی بات؟ آپ کا پھر دل چاہا اور آپ نے پھر سے پی لی تو؟ نرمین پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے بولی تو کبیر نے ایک ابرو اٹھاتے اسے دیکھا اور اس کے مزید قریب ہونے لگا۔ نرمین پیچھے قدم اٹھاتی دیوار سے جا لگی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر پیچھے دیکھا اور جب تک وہ آگے مڑی کبیر اس کے قریب آتے رک کر اس کے ارد گرد حصار بنا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا اور تم میرے بلانے کے باوجود میرے پاس نہیں آئی۔ پہلا جملہ مغروریت اور دوسرا جملہ استہزائیہ بولتے کبیر اس کے مزید قریب ہوا تو نرمین کا سانس لینا محال ہوا۔ ہم آ رہے تھے خان۔ نرمین کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ تم نہیں آ رہی تھی جانم، مجھے خود آنا پڑا۔ میں نے کہا ہے نا کہ میرا حکم مت ٹالا کرو، مجھے بالکل نہیں پسند۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اور پھر اس کے ہونٹوں کو دیکھتے کبیر نے گہرے لہجے میں کہا تو نرمین نے اپنا سانس تک روک لیا۔ ہمیں معاف کر دیں۔ وہ بنا سانس لیے اپنا جملہ مکمل کر گئی جو کبیر کی گہری نظروں سے مخفی نہ رہا تھا۔ تمہارا سانس میں تم سے زیادہ بہتر طریقے سے روک سکتا ہوں۔ اسے گود میں اٹھاتے کبیر نے بستر کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ نرمین کی ہتھیلیاں تک نم ہوئیں۔ بستر کے پاس کبیر نے اسے اتارا تو وہ لڑکھڑا کر چکر کھاتے بستر پر گری۔ نرمین، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ کبیر پریشانی سے اس کے پاس بیٹھا لیکن وہ ابھی تک اپنے سر کو تھامے ہوئے تھی۔ کیا ہوا جانم، تمہاری طبیعت پھر خراب ہو رہی ہے کیا؟ کبیر نے اس کا چہرہ تھامتے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پتہ نہیں، بس یوں ہی چکر سا آ گیا تھا۔ کبیر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہر وقت دوسروں کی خدمت میں لگی رہتی ہو، اپنا خیال بالکل نہیں رکھنا آتا ہے تمہیں، کبیر نے غصے میں کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ آرام کرو، اب میں بھی چینج کر کے آتا ہوں۔ کبیر بولتے واش روم میں بند ہوا تھا۔ چند لمحوں میں وہ باہر آیا اور بستر پر لیٹتے اسے کھینچتے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ میری جان، اپنا خیال رکھو بہت، بلکہ ہم کل ہی ڈاکٹر کے جا کر
तुम्हारा फुल चेकअप करवा कर आएंगे, कबीर ने परेशानी से कहा तो नरमीन भी मुस्कुराती चेहरा उठाकर उस पर झुकी उसे देखने लगी। हम बिल्कुल ठीक हैं खान, आप परेशान मत हों, डॉक्टर के जाने की भी ज़रूरत नहीं। नरमीन की बात पर कबीर उसे घूरने लगा तो वो होंठ दबाते वापस लेट गई। सुबह की किरणें आसमां को रोशन कर गई थीं। इसरा बिस्तर और कमरा समेट रही थी जब जरगाम बाल रगड़ते वॉशरूम से बाहर आया। ब्लैक कुर्ता शलवार में वो बाल सुखाते कुर्ते के बटन बंद करने लगा जब इसरा की उस पर नज़र उठी और वहीं ठहर गई जो अब आस्तीनें फोल्ड कर रहा था। काले कुर्ते में वो हद दर्जा हैंडसम लग रहा था कि इसरा हाथ में तकिया पकड़े टिकटिकी बांधे उसे देखने लगी। परफ्यूम की बोतल उठाते वो खुद पर छिड़कने लगा। जब उसके हाथ थमे वो इसरा को शीशे से ही देखने लगा जिसने उसके देखने से भी नज़रों का साफिया नहीं बदला था। उसकी मदहोशी देख जरगाम मुस्कुराया था, एक खूबसूरत मुस्कुराहट। हाथ में घड़ी बांधते जरगाम ने एक नज़र खुद को देखा और पलटकर कदम कदम चलते उसके करीब आकर रुका कि उसके करीब आकर रुकने पर इसरा होश में आई और इधर उधर देखती अपनी शर्मिंदगी ज़ाहिर करने लगी। उसके बाल कान के पीछे करते जरगाम ने मुस्कुराते उसका हसीन चेहरा देखा था। इसरा नासमझी से उसे देखने लगी। बंद करो ये नाराज़गी का ढोंग बारबी डोल, मेरी मोहब्बत में गोडे गोडे डूबी हो, इतना आसान नहीं है इस मोहब्बत को झुटलाना। जरगाम के भारी लहजे को सुनकर इसरा की लरजती पलकें झुकी थीं। जब जरगाम ने कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब किया था। अभी भी वक्त है, जिस तरह अपनी मोहब्बत से मुकर गई थी उस गलती की तलाफ़ी कर लो कि अगर मैंने इस गलती पर नज़रसानी कर ली तो फिर उठते बैठते अपनी मोहब्बत का इजहार करवाऊंगा। एक एक लफ्ज़ उसकी आंखों में देखकर बोलते जरगाम ने उसके चेहरे से सारी रौनक अपनी मुट्ठी में कैद कर ली थी कि वो खौफ से उसका चेहरा देखने लगी। उसके सीने पर हाथ रखे हल्के से झटका देती वो उसे खुद से दूर करती थूक निकलती उसे देखने लगी कि जरगाम उसका चेहरे का खौफ से सफ़ेद पड़ते देख मुस्कुराया। आज रात तक का वक्त दे रहा हूँ, बस ये नाराज़गी ख़त्म करो और मान लो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत नहीं इश्क करती हो, वरना याद रखना आज मैं तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होऊंगा। पीछे की तरफ कदम उठाते जरगाम ने मुस्कुराते उसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज़ कहा था कि इसरा हैरानी से उसकी मंतक देखने लगी। वो उसकी खामोशी को, उसकी नाराज़गी को सीरियस क्यों नहीं ले रहा था और माफ़ी वो डंके की चोट पर मांग रहा था, ये जरगाम खानज़ादा कभी उसकी समझ में नहीं आएगा। गुस्से से तकिए को बिस्तर पर फेंकते उसने जरगाम खानज़ादा की पुश्त को घूरा था जो अब कमरे से जा चुका था। इन्हें लगता है मैं इनकी धमकियों से डरती हूँ, मैं भी इन्हें ढीठ बनकर दिखाऊंगी। उफ़ इसरा, उफ़ कैसे देख रही थी तुम उन्हें, वो तो यही समझेंगे ना कि मैं शायद वाकई उनके पीछे अभी भी मरती हूँ। खुद को कोसते इसरा ने अपना आप आईने में देखा था, तो क्या अब वो जरगाम खानज़ादा पर नहीं मरती? उसके दिल ने उससे सवाल किया था जिस पर वो 100 बार सर असबात में हिलाती जवाब देती, लेकिन अब मुंह से इकरार कभी नहीं। आज काफ़ी देर हो गई थी लेकिन जरगाम अभी तक घर नहीं आया था। फ़ोन करके तो वो कभी ना पूछती, इसलिए बार बार खिड़की से देखने लगी लेकिन वो नहीं आया था। रात का 1 बज रहा था जब इसरा नीचे आई। उसका इरादा अब असमारा बेगम को उठाने का था, लेकिन इससे पहले वो कमरे तक पहुंचती जरगाम की गाड़ी की आवाज़ फोर्ज से आई तो वो भागी हुई मेन डोर तक गई। दरवाज़ा खोलते उसने देखा तो जरगाम वहीं सुबह के काले कुर्ते में था, लेकिन माथे पर सफ़ेद पट्टी देख इसरा के तोते अब उड़े थे। वो भाग आई, उसके करीब गई जो दरवाज़ा बंद करते अब अंदर की तरफ ही आ रहा था। ये क्या हुआ ज़र, आपके माथे पे ये पट्टी क्यों है? उसे इतने दिन बाद अपने लिए यूं फिक्रमंद होते देख जरगाम ने हैरत से उसे देखा था। वो इतने दिनों बाद उसे खुद से हम कलाम हुई थी। जरगाम का दिल तो हवाओं में उड़ रहा था लेकिन चेहरे से जाहिर होने ना दिया। जानबूझकर एक कदम चलते वो लड़खड़ाया था तो इसरा ने करीब आते उसे अपने हिसार में लिया। एक हाथ अपने ऊपर से गुजारते उसने दूसरे कंधे पर डाला, जबकि दूसरा हाथ उसने जरगाम की कमर से गुजार कर उसे थामा। जैसे देख जरगाम दिल ही दिल में मुस्कुराया। इसरा थामती उसे कमरे में लेकर गई और इस नाजुक जान ने बहुत मुश्किलों से जरगाम को बिस्तर पर बिठाया। ज़र, ये कैसे हुआ, क्या हुआ है आपको? उसके पास बैठते वो 2 लम्हों में अपनी आंखों में आंसू ले आई थी कि जरगाम ने दिल ही दिल में इस लड़की को आंसुओं की चलती फिरती नहर का लक़ब दे दिया था, लेकिन चेहरा मजलूम बनाए वो आंखें बंद कर गया। कुछ नहीं, बस वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारी सोच जहन से निकलती नहीं है, कैसे जीऊँ मैं तुम्हारी इस नाराज़गी के साथ, बस दिन रात जहन पर यही बात सवार रहती है। जरगाम ने अफसोस और बेबसी से सर हिलाया तो इसरा आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। काश मैं बचता ही ना इस एक्सीडेंट में, काश। उसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हो पाया था कि इसरा फूट फूट कर
اس کے گلے لگتے رونے لگی۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہوتا۔ اگر آپ کو کچھ ہوتا تو ہم مر جاتے۔ اسرا نے ہچکیوں سمیت اپنا جملہ مکمل کیا تو زرغام نے لب دانتوں میں دباتے اپنی چھوٹی سی بیگم کو دیکھا تھا۔ واقعی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ زرغام نے دل میں سوچتے ہی اس کے گرد حصار بنایا، لیکن تم تو اب مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ زرغام نے اس کے سر پر تھوڑی ٹکاتے پوچھا تو وہ اس سے الگ ہوتی آنسو بھری آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ خاموش تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ جب زرغام بھی سنجیدہ ہوتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور پھر اسے دور کرتے بے رخی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسرا نے اس کے جانے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھام لیا تو زرغام نے رکتے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بولی تو زرغام کا میٹر گھوما۔ اسے جھٹکے سے کھینچتے زرغام نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے موڑ کر پیچھے اپنے ایک ہاتھ میں لیا تو وہ اس درد سے کراہتی اسے دیکھنے لگی۔ اگر وہ ضدی تھی تو زرغام خان زادہ بھی اس ضد کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کہو، آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اور ہمیشہ کرتی رہو گی؟ زرغام نے تپش زدہ سانسوں کو اس کے چہرے پر چھوڑتے بھوری آنکھوں کو اس کی ہری آنکھوں میں گاڑتے سرد لہجے میں کہا تو اسرا کے جسم نے جھرجھری لی۔ آنکھوں میں آنسو بھرتے وہ اس ستمگر کو دیکھ رہی تھی جو کسی حال میں بھی اس پر رحم نہیں کھاتا تھا، لیکن اسی زرغام خان زادہ سے تو اسے عشق تھا۔ ہاں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور اپنی آخری سانس تک کرتے رہیں گے۔ آنکھ سے آنسو بہہ کر نکلا تو زرغام نے اس جام کو پیتے اس کے ہاتھ پر پکڑ مزید سخت کی۔ زرغام کے دل پر ٹھنڈی پھوار گری تھی جو تب سے کسی اندیکھی آگ میں جل رہا تھا جب سے اسرا نے اس کی محبت کی نفی کی تھی۔ کہو، کس کی ہو؟ زرغام نے پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے خمار زدہ بھوری نگاہوں سے اسے دیکھتے سوال کیا تھا، اور اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ستم تھا۔ آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ یہ الفاظ سنتے زرغام نے اسے مزید خود کے قریب کیا تھا کہ یہ الفاظ زرغام خان زادہ میں اس کی محبت کا غرور پھر سے آباد کر گئے تھے۔ وہ سرشار سا ہوتے اپنے الفاظ پھر سے دہرا گیا تھا۔ دوبارہ کہو، کس کی ہو تم؟ اس کا سوال سنتے اسرا نے اپنی مقدس پلکوں کا جال گرایا تو زرغام خان زادہ اس کی اس ادا پر فدا ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو، کس کی ہو تم؟ زرغام نے مزید سختی سے اپنے الفاظ کو دہرایا تھا کہ اسرا نے آنکھیں میچ کر پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسرا خان زادہ صرف زرغام خان زادہ کی ہے۔ اس کے الفاظ سنتے زرغام خان زادہ مسکرایا تھا۔ فتح کن مسکراہٹ، ہر جنگ جیت لینے کی مسکراہٹ، اپنی قسمت کو پا لینے کی مسکراہٹ، اپنی محبت حاصل کر لینے کی مسکراہٹ۔ اس کے اس خوبصورت اظہار پر زرغام نے اس کے ہاتھ چھوڑتے اسے کمر سے تھامتے اپنے قریب کیا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا کہ اسرا سرشاز سی ہوتی نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، اور یہ اظہار تو وہ صبح و شام کرنے کو تیار تھی کہ اسرا صرف زرغام کی ہے۔ زرغام خان زادہ تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ میری زندگی، تمہاری عادت، تمہاری طلب، تمہاری قربت سب میرے لیے سانس لینے کے مترادف ہے۔ میں ہمیشہ تم سے ایسے ہی محبت کروں گا۔ اگر یہ آنکھیں تمہیں آخری لمحہ بھی نہ دیکھ سکے تو یقین رکھنا ان میں آخری عکس ہمیشہ تمہارا ہوگا۔ زرغام کے اس خوبصورت اعتراف پر اسرا نے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ سچ میں ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں یا یہ ہمارا خواب ہے؟ اسرا نے نم لہجے سے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو زرغام نے مسکراتے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اب ساری زندگی صبح و شام میں تمہیں اس بات کا یقین دلاؤں گا کہ زرغام خان زادہ اسرا زرغام خان زادہ سے بے پناہ عشق کرتا ہے۔ اسے بستر پر لٹاتے وہ اس پر اپنی محبت کی برسات کرتا چلا گیا تھا کہ اسرا مسرور ہوتی اس کی باہوں میں مسکرا دی تھی۔ ضروری نہیں محبوب بہترین ہی ہو، محبوب برا بھی ہو سکتا ہے اور گناہ گار بھی۔ محبت کا کام ہوتا ہے بس اپنا لینا اور عیب کو ڈھانپ دینا، اسے سیدھی راہ دکھانا جو اسرا خان زادہ نے زرغام خان زادہ کو دکھائی تھی۔ آج اسرا خان زادہ کو اپنی محبت مل گئی تھی۔ آج وہ دنیا کی خوش قسمت لڑکیوں میں سے جو بن گئی تھی جن کی قسمت میں ان کا رب ان کی محبت ڈال دیتا ہے، اور محبت بھی وہ جو اپنے محرم سے ہو۔ نرمین اور کبیر کی زندگی میں بھی اللہ نے ایک روشن پھول کھلایا تھا۔ جب سے وہ ہسپتال سے آئے تھے نرمین کو سب بڑوں نے گھیر رکھا تھا، جبکہ وہ کمرے میں بیٹھا کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا جو اب تک نہیں آئی تھی۔ کبیر نے پلٹ کر گیلری کا منظر دیکھا تھا جہاں اس نے فیری لائٹس لگاتے سفید پروں سے پوری گیلری کو ڈھک دیا تھا۔ زمین پر سفید گدے کے ساتھ تکیہ لگاتے اس نے خوبصورت سی بیٹھک بنائی تھی اور سامنے رکھا ایک چھوٹا سا کیک وہ سب ریڈی کر چکا تھا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے لیکن وہ اب تک نہ آئی تھی۔ کبیر بے تاب تھا اسے اپنی بے چینیاں بتانے کو، اپنی خوشی دکھانے کو۔
اپنی بےتابیاں اس کے گوش گزار کرتے وہ اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، لیکن وہ آئے تب نہ۔ وائٹ شرٹ جس کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، ساتھ بلیک پینٹ پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، وہ ہری کائی سی گہری آنکھوں کے ساتھ بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سفید سرخ پٹھان اور اس پر سفیدی شرٹ اسے کسی دنیا کا شہزادہ بتا رہی تھی کہ نرمین تو پہلے ہی اس کی محبت میں فدا تھی، اب وہ اور کس طرح اس کی جان لیتا۔ خود کو ایک نظر دیکھتے کبیر مسکرایا تھا اور پھر پیچھے پلٹا جب نرمین کمرے میں داخل ہوئی، اور کمرے میں ڈم لائٹس دیکھ وہ پریشانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ قریب جاتے وہ لائٹس آن کرتے کہ کبیر نے کھینچتے اسے اپنے حصار میں لیا، اور اس سے پہلے وہ چیختی۔ کبیر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کرا گیا تھا۔ اس کے کلون کی مہک نرمین کے لیے کافی تھی، ورنہ اس کا دل اس اندھیرے میں اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ کہاں تھی اتنی دیر سے؟ نرمین کے کان کے قریب سرگوشی کی گئی تھی۔ ہم سب کے ساتھ بیٹھے تھے، نرمین نے اس سے بھی دھیمی سرگوشی کی تھی۔ تو ان سب میں شوہر کا خیال نہیں آیا؟ کبیر نے پھر اس کے کان میں پہنی بالی کے ساتھ چھیڑ خانی کی تھی۔ آیا تھا، لیکن ہم ان سب کو ایسے چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے نا؟ نرمین نے پھر سرگوشی نما آواز میں بولا۔ کبیر نے اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ آپ خوش ہیں خان؟ دل کی بات زبان پر لائی گئی تھی۔ جانم، خوشی کا مت پوچھو، میرے دل میں چھپی پار فتنیاں اگر تم جان جاؤ تو پھر سے بے ہوش ہو جاؤ گی۔ کبیر کی خمار بھری سرگوشی سنتے نرمین نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، اور پھر اس کے مزید قریب ہوتے وہ کبیر کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ ہم بہت خوش ہیں خان، اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہم دن رات اس کے لیے سجدے میں گر کر شکر ادا کریں تو بھی کم ہے۔ ہمارا رب بہت رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی آزمائش کے بعد اسے اس کے صبر کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ وہ نم لہجے میں بولی تھی اور کبیر کو مزید سختی سے خود میں سمونے لگی کہ کبیر اس کی گرفت اور گردن پر محسوس ہوتی نمی پر مسکرایا۔ وہ واقعی رحیم ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے نرمین خان زادہ کو میرے حصے میں لکھا ہے۔ میں اس لائق نہیں تھا جو مجھے میسر آیا ہے۔ وہ واقعی آپ کی نیت دیکھ کر نہیں نوازتا، اپنی محبت کے مطابق نوازتا ہے، اور تمہیں حاصل کر کے میں یہ بات جانتا ہوں کہ میرا رب واقعی مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ کبیر نے اس کی نم آنکھوں پر بوسہ دیا تو نرمین روتے روتے مسکرائی۔ ہمارا رب واقعی ہم سے محبت کرتا ہے، بہت کرتا ہے، اور اس کا ثبوت آپ کا ہمارے سامنے ہمارا ہونا ہے کہ جسے ہم نے بچپن سے چاہا وہ آج ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ اور آپ اس لائق تھے خان، آپ اسی لائق تھے۔ آپ حسین ترین مردوں میں سے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں وفا دھڑکتی ہے، اور ہم دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے ہیں کیونکہ جس دل میں وفا دھڑکتی ہے اس دل پر ہماری حکمرانی ہے۔ اس کے اس خوبصورت اظہار پر کبیر سرشار سا ہوتا اسے کمر پر دونوں ہاتھوں سے تھامتا یوں ہی اپنے حصار میں اوپر اٹھا گیا تھا، اور وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتی اس کے گرد پکڑ مضبوط کر گئی تھی۔ اسے گیلری میں آتے زمین پر اتارتے کبیر نے اسے خود سے دور کیا تو وہ اتنی روشنی کمرے کے اس حصے میں دیکھ کر چونکی، پھر گھوم کر اس سجاوٹ کو خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگی۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے خان۔ کبیر نے اسے پیچھے سے حصار میں لیا تو وہ مسکراتی اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ تم بے حد خوبصورت ہو خان کی جان۔ کبیر کے جملے پر نرمین شرماتی نظریں جھکا گئی تھی۔ جب کبیر اسے تھامتا وہاں اٹھا گیا تھا اور پھر خود بھی اس کے برابر آ بیٹھا، اس کے ہاتھ میں چھری تھماتے کبیر اور اس نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ بہت شکریہ میری زندگی، مجھے یہ خوبصورت احساس بخشنے کے لیے کہ میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ وہ نرمین کے سر پر بوسہ دیتے کئی لمحے وہیں ٹھہرتا، خود کو یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ واقعی خوش نصیب ہے۔ 4 سال بعد اللہ نے فردان کی زندگی میں اسے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا، نور العین فردان خان زادہ اور حور العین فردان خان زادہ، جو فردان کے ساتھ ملتی ہمیشہ راہمہ کے ناک میں دم کر کے رکھتی تھیں۔ دکھنے میں وہ بالکل فردان جیسی تھیں، جبکہ حرکتیں ان کی پوری راہمہ پر گئی تھیں، اور اپنے جیسی ہی اولاد ملتے راہمہ کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ پاگل پٹھان اور ان کی بیٹیاں ہم معصوم کو جنت کے نظارے کروا کر ہی چھوڑیں گے۔ وہ جلتی کلستی کمرے میں آئی تھی۔ پورے ہفتے میں ایک دن فردان نے اپنی بیٹیوں کے لیے رکھا تھا، اور اس دن وہ زمینوں پر نہیں جاتا تھا بلکہ اپنا ہر کام پرے رکھتے وہ پورا دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزارتا تھا، جبکہ وہ دن راہمہ کی جان پر عذاب ہوتا تھا کیونکہ وہ تینوں ہر تھوڑی دیر بعد کچھ کھانے کی فرمائش کرتے تھے اور راہمہ کچن کی ہی ہو کر رہ جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ کچن سے بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں آئی تھی اور آ کر
اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سامنے اس کا پاگل پٹھان اور اس کی دونوں چہیتیاں تکیے سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، جبکہ تکیے میں بھری ساری روئی پورے کمرے میں برف باری کا منظر پیش کر رہی تھی۔ رحمہ کو دیکھتے وہ تینوں تھم کر اسے دیکھنے لگے، جو خونخوار نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب وہ تینوں اس سے ڈر کر زبردستی سا مسکرائے۔ ہم صاف کر دیں گے یہ، آپ فکر مت کریں۔ رحمہ کے تاثرات دیکھ فردان پہلے سے فوراً بولا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے رحمہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے اور وہ چل کر صوفے پر آ کر بیٹھتی تیز آواز میں رونے لگی۔ یا اللہ، ہم کام کر کر کے مر جائیں گے، لیکن یہ باپ بیٹی پھیلا پھیلا کر نہیں تھکتے۔ وہ زور زور سے رونے لگی کہ رحمہ کو ایسے روتے دیکھ اس کی دونوں بیٹیاں اور فردان ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگے۔ لیکن پھر معاملے کی سنگینی کو دیکھتے فردان بستر سے اترتے اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اسے سینے سے لگانے لگا۔ جب وہ اسے دھکا دیتی پیچھے ہو کر بیٹھی اور پھر رونے لگی۔ آپ ہمیں ملازمہ سمجھتے ہیں، آپ ہم سے بالکل پیار نہیں کرتے، صرف اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ روز یہ ہمیں تھکاتی ہیں اور پھر ہفتے میں ایک دن گھر میں بیٹھ کر آپ ہمیں رلاتے ہیں۔ اسے ایسے روتے دیکھ فردان کا تو کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ سوری نا میری جان، ہم معافی مانگ رہے ہیں نا آپ سے، دیکھیں ہم تینوں کان پکڑ کر معافی مانگ رہے ہیں۔ زرغام نے نور اور حور کو اشارہ کیا تو وہ بھی بھاگی ہوئی آئیں اور فردان کے برابر میں کھڑی ہوتے کان پکڑ گئیں۔ مولے ہمیں معاف کر دیں، یہ شب ہماری غلطی نہیں ہے، بابا جان نے کیا ہے یہ شب۔ اس کے اس الزام تراشی پر تو فردان آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا، جو معصوم شکل بناتی کان پکڑے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کے اس سفید جھوٹ پر رحمہ اپنی ہنسی روک نہ سکی، جبکہ فردان کی شکل دیکھنے والی تھی۔ دیکھا آپ نے، یہ آپ کی پریاں کسی کی سگی نہیں ہے۔ رحمہ کی بات پر نور اور حور مسکراتی فردان کو دیکھنے لگیں۔ جب رحمہ نے ان دونوں کے کان پکڑتے کھینچے، مولے، ان کی چیخ پر فردان نے رحمہ کے ہاتھ پیچھے کیے۔ کیا کر رہی ہو یار؟ رحمہ، ہماری بیٹیوں کے کان خراب کریں گی کیا آپ؟ فردان کی فضول سی بات پر رحمہ گھر کر اسے دیکھنے لگی، جو پیار سے ان کے کان سہلا رہا تھا۔ یہ سب فوراً سے سمیٹیں، آپ لوگ اسرا کے گھر بھی جانا ہے، اینا کا برتھ ڈے ہے، ہم اب تیاری کریں گے، یہ سب سمیٹیں۔ رحمہ نے گھر کر تینوں کو دیکھا جو معصومیت کا پیکر لگ رہے تھے۔ اف خدایا، کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ بلو کلر کا خوبصورت سا فراک پہنے اسرا تیار کھڑی تھی اور اب وہ اینا کو بھی بلو کلر کا فراک پہناتی تیار کرتی اس کے بال بنا رہی تھی۔ اسرا اور زرغام کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام اینا زرغام خان زادہ تھا، جو پوری طرح سے زرغام پر گئی تھی۔ رنگ بھی اس کا بادامی تھا، جبکہ بال اور آنکھیں بالکل زرغام کی طرح بھورے تھے۔ وہ زرغام کی کاربن کاپی تھی، بس ایک ناک کا تل اس نے اسرا سے چرایا تھا۔ جو لڑکی پہلے سانولی رنگت کو عام سمجھتی تھی، اب اس کو دنیا جہاں کی خوبصورتی اپنے شوہر اور اپنی بیٹی میں ہی نظر آتی تھی۔ وہ اس کے بال بناتی اسے شوز پہنا گئی تھی۔ جب زرغام بھی بلیک شرٹ پہنے اس پر بلو کوٹ پہنتا آئینے میں کھڑا اپنے بال بنانے لگا، جبکہ پیچھے اسرا اور اینا اسے دیکھ کر دیکھتی رہ گئیں۔ جس طرح اسرا زرغام خانزادہ اپنے شوہر کی دیوانی تھی، ویسے ہی اینا زرغام خانزادہ بھی اپنے باپ کی دیوانی تھی۔ وہ دونوں محویت سے اسے تک رہی تھیں۔ سب بھلائے جب زرغام نے پلٹ کر ان دونوں کو خود کو تکتے دیکھا تو مسکرایا۔ یہ تو ان کا روز کا کام تھا۔ سر جھٹکتے وہ مسکراتا ان کے قریب آتے وہ اینا کو اپنی گود میں اٹھا گیا، جبکہ اسرا کے گال کا وہ شدت بھرا بوسہ لے گیا جو آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ بابا ہنچم، اینا اپنی زبان میں اسے ہینڈسم کہنا چاہ رہی تھی جب زرغام کہکا لگاتے اس کے بھی دونوں گال چوم گیا۔ مائی بیوٹیفل پرنسس، اس کے لقب اور داڑھی کی چبھن پر اینا بھی کھلکھلاہٹ سے کھلی تھی۔ اسرا نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا اور پھر دعائیں پڑھتے ان پر اللہ کی حفاظت کا حصار پھونک گئی۔ زرغام نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا تھا جو اس کی محبت میں دن بدن کھلتی چلی گئی۔ کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہو باربی ڈول، آج فرصت سے تمہاری تعریف کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ زرغام نے آنکھ مارتے اسے اپنی سوچوں سے آگاہ کیا تو وہ اینا کے سامنے اس کی بے باک بات پر اسے گھر بھی نہ سکی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں زر؟ اینا کے سامنے اس کا گلاب چہرہ دیکھتے زرغام نے اینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اسرا کے دوسرے گال کا بھی بوسہ لیا تو اسرا مزید سرخ ہوئی۔ چلو نیچے آ جاؤ، اس سے پہلے میری نیت مزید خراب ہو جائے۔ وہ اسرا کو حکم سناتا فوراً پلٹا تھا کہ وہ بھی مسکراتی نفی میں سر ہلاتے اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ نرمین ریڈی کھڑی تھی گلاب کے کلر کا خوبصورت سا فراک پہنتے، بس وہ حجاب پہننے کو تھی جب کبیر اندر آیا اور اسے دیکھتا وہیں جامد کھڑا رہ گیا۔ فل بلیک کلر کا سوٹ پہنے وہ خود نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن سامنے نرمین کبیر خان زادہ تھی جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھتی تھی۔ کبیر کو یوں ہی اسٹل کھڑا دیکھ وہ مسکرا کر پلٹی تھی۔ خان، آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، نرمین نے سچے دل سے تعریف کی تو کبیر قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا۔
لیکن تم سے زیادہ کوئی خوبصورت شے یہاں موجود نہیں ہے۔ کبیر نے جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اور اس سے پہلے وہ اور کوئی جسارت کرتا، ولی کبیر خان زادہ دھڑلے سے دروازہ کھولتا کمرے میں آیا تھا کہ کبیر بوکھلاتے نرمین سے دور ہوا اور ماتھے پر تیوری ڈالتے وہ اس چھوٹے کبیر کو دیکھنے لگا جو جب سے اس دنیا میں آیا تھا اس کی محبت کا دشمن بن گیا تھا۔ ایک تو اس نے ساری خوبصورتی اپنی ماں سے چرائی تھی، سوائے آنکھوں کے جو ہو بہو کبیر خان زادہ جیسی تھیں۔ ان دونوں کا مکسچر ولی کبیر خان زادہ بے تحاشا ہینڈسم تھا کہ کوئی ایک بار اسے دیکھ لے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا تھا۔ بابا آپ میری مولے کے اتنے قریب کیوں کھڑے ہیں؟ بابا آپ میری مورے کے اتنے قریب کیوں کھڑے ہیں؟ ماتھے پر تیوری سجائے وہ کبیر سے بولا تو کبیر غصے سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ اس کا باپ تھا یا یہ چھوٹا پٹاخہ اس کا، کیونکہ یہ بیوی ہے میری اور میں باپ ہوں تمہارا۔ کبیر نے ماتھے پر بل سجاتے کہا تو وہ اسے اگنور کرتے اندر قدم قدم چلتا اپنی ماں کے پاس آیا۔ مورے لک آئی ایم ہینڈسم نا؟ وہ نرمین کے پاس آ کر رکا تو نرمین مسکرا کر بستر پر بیٹھتی اس کے کالر پر لگی بو ٹھیک کرنے لگی، جبکہ کبیر حیرانی سے کھڑا اس کی ڈریسنگ اور اس کے تیور دیکھنے لگا۔ ولی کی ڈریسنگ کلر بالکل نرمین جیسا تھا، ڈارک پنک کلر کا وہ پینٹ کوٹ پہنے تھا جبکہ اندر وائٹ شرٹ پہنی تھی۔ ہمارا بیٹا سب سے ہینڈسم ہے۔ نرمین نے اس کا گال چوما تو وہ مسکراتا اس کے گلے لگ گیا۔ میری مورے بھی موسٹ بیوٹیفل ہیں۔ ان دونوں کے اس تبصرے پر کبیر ماتھے پر بل ڈالے اپنے بیٹے کو گھورنے لگا جو نرمین سے چپکتا اس کا گال چوم گیا تھا۔ اے کیا کر رہے ہو یہ؟ میری بیوی کو ایسے چومنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں چوم رہی ہے یہی کافی صبر کے ساتھ ہے میرے لیے۔ کبیر ہڑبڑاتا اسے نرمین سے دور کرتا ہوا بولا تو وہ رونے کی تیاری کرنے لگا، جسے دیکھ نرمین نے فوراً سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کیا ہو گیا ہے خان، آپ کا بھی بیٹا ہے، اتنا جیلس کیوں ہوتے ہیں آپ ولی سے؟ نرمین غصے سے کہنے لگی۔ کبیر کو جو ماتھے پر بل ڈالے ولی کو گھور رہا تھا جبکہ وہ مسکراتا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جیسے جانتا ہو اس کی ماں اسی کی سائڈ لے گی۔ کبیر کا بس نہیں چل رہا تھا اس آفت کی پڑیا کو اٹھا کر کسی کمرے میں بند کر دے۔ بس میں نے کہہ دیا تمہارے گال کو کوئی نہیں چوم سکتا، یہ بھی نہیں۔ کبیر کی بات پر ولی پھر آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اپنی ماں کو دیکھنے لگا جو نفی میں سر ہلاتی اسے چپ کرانے لگی۔ نہیں ہماری جان، بابا آپ کو نہیں کہہ رہے۔ جبکہ اس کی بات سنتے کبیر پیر پٹکتا کمرے سے چلا گیا تھا۔ نرمین بھی نفی میں سر ہلاتی ولی کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ خان حویلی کے سبھی افراد اس وقت زرغام کے گھر میں موجود تھے۔ کیک کٹ ہونے کے بعد شاز اور فاز، اینا اور باقی سب بچوں کو لیتے مستیوں میں مصروف تھے۔ وہیں گھر کے سب بڑے ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول تھے۔ نرمین، رحمہ اور اسرا ساتھ کھڑی تھی جبکہ فردان، زرغام اور کبیر ایک ساتھ۔ تیرا بیٹا تجھے ٹکر کا ملا ہے بیٹا، ساری زندگی تو نے مجھے جلایا ہے، اب تیرا بیٹا تجھے جلائے گا، جسے دیکھ مجھے تو کم سے کم بڑا سکون آئے گا۔ زرغام نے کبیر کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ پلٹ کر ولی کو دیکھنے لگا جو چھوٹی سی ٹانگ اپنی دوسری ٹانگ پر رکھے بیٹھا تھا اور دونوں ہاتھوں سے جوس کا گلاس تھامے ہوئے تھا۔ پھر کبیر نے خود پر نظر ڈالی، وہ خود بھی ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ولی خان زادہ ہمیشہ اپنے باپ کو کاپی کرتے اپنی ماں کو امپریس کرتا تھا، اور کون نہیں جانتا تھا وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ تھا اپنی ماں کا۔ کبیر سے زیادہ صبح و شام ولی خان اپنی ماں کی شان میں اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا تھا۔ اب ایسے ہی تو جیلس نہیں ہوتا تھا کبیر اس سے۔ واقعی تیری بددعائیں لگی ہیں مجھے جو میرے بیٹے میں ایسا ایٹیٹیوڈ آیا ہے۔ کبیر کی بات پر زرغام اور فردان کا دلکش کہکا گونجا تھا۔ یہ جو مجھے کاپی کر کر کے یہ اپنی ماں کو امپریس کرتا ہے نا، کسی دن اچھے سے کلاس لوں گا میں اس کی۔ کبیر نے گھور کر ولی کو دیکھا جو اپنے باپ کو دیکھتا سائیڈ اسمائل پاس کر گیا تھا۔ اسے واقعی اپنے باپ کو جلانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اور پھر یوں ہی ان کی خوشیوں بھری زندگیاں آگے بڑھی تھیں جہاں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ چھوٹی موٹی نوک جھونک کے ساتھ ان سب کی زندگی ہنسی خوشی سے بسر ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا، زندگی کو فیری ٹیل ہمیشہ ہماری سوچ بناتی ہے۔ پرنس چارمنگ وہ نہیں ہوتا جو نیلی آنکھوں والا ہو، کسی سلطنت کا بادشاہ ہو، بلکہ اصلی پرنس چارمنگ وہ ہوتا ہے جو عزت کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، آپ کو خوشیاں دینے والا ہو، آپ کا ساتھ دینے والا ہو، جو اصل میں ایک خوبصورت دل کا مالک ہو۔ وہ ہوتا ہے اصل ہیرو اور ہماری زندگی کا پرنس چارمنگ۔